अस्सलाम वालेकुम साथियों, रात का वक्त है, सोने की तैयारी है और कमेंट्स पढ़ रहे थे। सारे कमेंट्स जो यूट्यूब चैनल पर आते हैं हमारे, हम उनके थ्रू जाते हैं और हर कमेंट जो है वो हमारी नज़र से गुज़रता है। हमारे ख़्याल में जितनी दुनिया इस चैनल पर ब्लॉक्ड है इतनी और किसी चैनल पर नहीं होगी। तो हम किसी की गलती को भी इस तरह मुआफ़ नहीं करते इस चैनल पर, क्योंकि उसका इम्पेक्ट सिर्फ हम पे नहीं होता बल्कि हमारे साथियों पर भी होता है कि कोई बुरा भला कहता है, कोई ऐसी बात कहता है जो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हम तो कुछ कहीं ना कहीं अगर हम उस कमेंट को अप्रूव कर दें तो बाकी के साथी जो हैं वो वहाँ पर आके फिर उसका जवाब देते हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि इस चैनल का जो एक पुरसकून माहौल है वो ख़राब हुआ है। हम एक इंसान हैं, सिर्फ इंसान, और हम अपनी एक आम ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर दिखाते हैं। हम अपने साथियों से बिलाशुबा मोहब्बत करते हैं, हमारा दिल उनकी परेशानी पर परेशान होता है और उनकी खुशी पर खुश होता है। और हम नहीं चाहते कि ये दुनिया या जो इसकी बुराई है या जो ज़माने में फैले हुए नॉर्म्स हैं या जिस सिस्टम पे ये निज़ाम चलता है दुनिया का या इंसान आज का क्या कर रहा है, हम वैसा बनना नहीं चाहते। शायद यही वजह है कि हमने अपनी ज़िंदगी को अपने ऊपर फोकस करते हुए गुजारा है कि हम जो भी करें वो किसी भले के लिए हो। हम जब भी बैठें अपनी ज़ात के लिए ना बैठें कि हम अपना वक्त ज़ाया करें। हमने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कोशिश ये की कि हम अपने वक्त के साथ इंसाफ करें। हमने यहाँ पर ये जो क्लिप ईद के रोज़ का शुरू किया उसमें सबसे पहला पॉइंट ही ये दिया कि बच्चियाँ जो हैं उनको पीछे नहीं देखते रहना चाहिए। ज़िंदगी जो है हम उन्हें कहना चाहते हैं कि एक लाइन में लगने का नाम है। आप ग्रोसरी लाइन में लग जाएं, आप बस की लाइन में लग जाएं, आप कहीं भी क्यों में लगे हों, आप एक लम्हे को निकलें, पीछे वाले आगे हो जाते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि एक बार निकल जाने पर जो वक्त ने उन्हें निकाल दिया, परदेस भेज दिया, हस्बैंड के घर भेज दिया, ससुराल भेज दिया, ब्याही गई बच्ची, वो ये कैसे सोचती है कि अगर वो एक क्यू से निकलेगी, एक लाइन से निकलेगी जिससे वो चली आती है तो वहाँ पर वापस आने को उसको जगह मिलेगी ज़िंदगी में। वो जगह तो ग्रोसरी लाइन में नहीं मिला करती कि आप निकल के 1 मिनट जाएं तो आपको पीछे वाला भी घूर के देखता है, चाहे आपकी ट्रॉली वहीं रखी हुई हो। तो ज़िंदगी जो है उसको ऑनर से गुजारना चाहिए, उसको एक वक़ार से गुजारना चाहिए, एक इज़्ज़त से गुजारना चाहिए। हमें लगता है कि वो चीज़ें जो एक वक्त पर हो जाया करती हैं वो हमारी बेहतरी के लिए होती हैं। हमने ज़िंदगी में देखा है कि अगर आप किसी को ना छोड़ पाएँ तो वो आपको छोड़ जाता है। ये निज़ाम कुदरत है कि किस तरह से ये सिस्टम चलता है। अब एक माँ बाप के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है, वो बिल्कुल किसी लायक नहीं होता, वो ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बोल सकता है, उस टोटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पर, अपनी माँ पर। और वो खाने को देगी, दूध देगी तो वो पिएगा, वो नहीं देगी तो वो भूखा पड़ा मर जाएगा। ये हाल होता है। आहिस्ता 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 जो उसका साथी है, उसको पालने वाला है, उसकी माँ है, उसका बाप है, वो उसको स्ट्रेंथ देते हैं। वो स्ट्रेंथ कहाँ से देते हैं? वो अपनी जान से थोड़ी थोड़ी जान उसमें डालने लग जाते हैं। वो मेहनत करते हैं, वो उसके लिए जागते हैं, उसको धुलाते हैं, नहलाते हैं। वो एक की बजाय अपने कपड़े धो के डालने की बजाय उसके भी कपड़े धो के डाल रहे होते हैं। आहिस्ता 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 एक वक्त ऐसा आता है कि माँ बाप कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाते हैं और बच्चा ताकत पकड़ता जाता है। जब वो अपनी ताकत के उरूज पे पहुँचता है फिर उसके यहाँ एक बच्चा होता है। जब उसके यहाँ एक औलाद पैदा होती है, एक बच्चा पैदा होता है, तो वो उसी ट्रैक पर चलता है, उसी रास्ते पर, उसी पगडंडी पर चलने लगता है जहाँ पर उसके माँ बाप कभी चला करते थे। ये जो सिलसिला है, ये जो सिस्टम है, ये जो साइकिल है, इसको समझें। अपने वक्त में जो बुराइयां आपने अपने पिछलों में देखी उनको तर्क करें और अपने वक्त में वो चीज़ें, वो कमियां जो आपने महसूस की अपनी ज़िंदगी में कि आपको नहीं मिला या यूँ हुआ होता तो अच्छा था, यूँ हुआ होता तो हमें ज़्यादा समझ होती, हमने ज़िंदगी में बिलाशुबा
یہ بہت محسوس کیا. جیسے امی ہیں، امی کے ماشاءاللہ سے ٹوٹل یہ 12 بہن بھائی تھے، اور ہم نے امی کو بہت سمجھدار پایا، ملنے ملانے میں، بات کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، فیصلے کرنے میں. جو بھی تھا، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہم نے امی میں دیکھی. بہت خدمت گزار، بہت حاضر جواب، بہت دبنگ، بہت ہمت والی. اور ہم نے محسوس کیا، کیونکہ ہم اکیلے تھے ایک طرح سے، امی کے بچے، ہمارے اسٹیپس تھے، ہمارے بہن بھائی تھے، 5 بہن بھائی. ہمارا ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے اب، اس کی ہماری اپنی پرسنل وجوہات ہیں اور زندگی بھر رہا. لیکن اس کے باوجود ہم نے محسوس کیا کہ ہم امی کی طرح کے نہیں تھے. ہمیں زندگی کے بہت سے ایکسپیرینسز ایسے ہوئے کہ ہم نے اپنے آپ کو لاسٹ پایا کہ اس وقت ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے، یا ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے، یا کسی کو ہم نے دیکھا ہوتا کہ اس نے یوں کیا تھا، یوں ہوا تھا، تو ہم بھی اس قسم کا کوئی قدم اٹھائیں. بہرحال اللہ سے ہر وقت رہنمائی مانگتے رہنا چاہیے. انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو ہر شخص اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ انسان ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو کس طرح پر یوز کرتا ہے. ہم عموماً کہتے ہیں کہ ہر انسان میں حدت ہے، گرمی ہے. وہ زندہ ہے تو وہ گرم ہے، وہ مر گیا تو وہ ٹھنڈا ہے. جب تک اس میں حدت ہے، اس میں انرجی ہے. جو بھی چیز موونگ ہے وہ گرم ہوتی ہے. آپ دوڑ کے دیکھیں، آپ گاڑی کے ٹائر کو گھما کے دیکھیں، کوئی بھی چیز جو اسپننگ ہے، موونگ ہے، وہ وارم ہے، اس میں ایک گرمی ہے، اس میں ایک آگ ہے. وہ آگ جو راکٹوں کو مدار سے باہر لے کر جاتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو رو رو کے بیٹھے بجھائے چلے جاتے ہیں اور دل ٹھنڈا کرتے ہیں، یا اس فائر کو جو آپ کے اندر ہے اس کا صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں. تو ایموشنز پہ زندگی نہیں گزرا کرتی. بچیاں جو ہوتی ہیں باہر نکلتی ہیں، ہم نے جیسے اس بات کا، اس ٹاک کا آغاز کیا وہ اسی سے کیا کہ وہ بچیاں جو پیچھے دیکھتی رہتی ہیں وہ آگے ٹھوکر کھاتی ہیں. وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوتی ہیں. وہ اگر یہ سوچتی ہیں کہ وہ واپس جائیں گی تو وہ ایک وقت کی لائن سے نکل چکی ہوئی ہیں. واپس وہ جائیں گی، 2 دن رہیں گی خوش باش، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ. اس کے بعد وہ اپنے اراؤنڈ نظر اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو دکھے گا کہ ہر چیز بدل چکی ہوئی ہے، اور وہاں پر تیاریاں ہیں اس جگہ کو بھرنے کی بہت جلد، جو آپ کے جانے سے خالی ہوئی تھی. اسی گھر میں بھائی ہیں، وہاں پر بھابیاں آ جائیں گی. آپ کے پیرنٹس ہمیشہ آپ کے سر پر رہنے والے نہیں ہیں، ان میں سے ایک جائے گا، پھر دوسرا جائے گا. آپ کس زمین پر جا کر دوبارہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ وہ زمین جو کہ آپ کی ہے ہی نہیں، رہی نہیں. آپ نکل گئے، پیچھے والے جو ہیں وہ آگے ہو جایا کرتے ہیں. آپ جو اس گھر کے کام کاج سب سنبھالتے تھے جب آپ میرڈ نہیں تھے، آپ کے جو دوست تھے، ملنے والے تھے، آپ جائیں واپس. آپ کے ایک دوست کی شادی ہوگی، اس کا پتہ لگے گا وہ بھی چلی گئی، اس کا پتہ لگے گا وہ بھی بیاہ ہی گئی. چلو جی، یہ ایک حصہ جو ایک باب ہوتا ہے اس قسم کے فرینڈشپس کے گروپس کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر پیرنٹس کے حالات، پھر اس کے بعد گھروں میں بھابیاں. تو آپ جہاں پر بیٹھے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، اس جگہ کو بنائیں. وہ آپ کی زندگی ہے. آپ وہاں پر کھڑے ہیں آج جہاں پر آپ کے ماں باپ کھڑے تھے جب آپ نے ہوش سنبھالا. تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر فوکس کریں، یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی اولادوں پر فوکس کریں، تاکہ جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آئیں وہ دیکھیں ہم جو اس گھر کو اس طرح پر رن کرتے ہیں یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم بھی چاہیں لیٹے رہیں، ہم بھی گھوم پھر کر باہر کھا پی کر عید منا سکتے تھے. ہم نے کیوں یہ سب کیا؟ اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو کیوں دکھایا؟ ہم تھکے، ہمیں مشکل لگا. ہر وقت ہمیں سامنے فون، کیمرہ. بچے سوچیں گے کہ ماں جو ہے وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوقیت دیتی ہے اور ہمیں ٹائم نہیں دیتی. ہم نے یہ چیز دنیا میں بانٹی. ہم نے سوچا کہ صرف ہم اپنے بچوں کو ہی یہ طریقے، سلیقے، یہ پریکٹیکل لائف، یہ باتیں جو ہمیں کبھی کسی نے نہیں بتائی. ہم ابھی آج شام کو اپنی بیٹی کو کہہ رہے تھے، بہو کو کہہ رہے تھے، وہ دونوں تو بس اسی اس میں رہتی ہیں کہ کسی طرح پتلی ہو جائیں اور پتلی ہو جائیں اور پتلی ہو جائیں، تو ویٹ کیسے لوز کرنا ہے. تو ہم نے انہیں کہا کہ تم لوگوں کو تو یہ اویئرنیس ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ تمہارے پاس جوانی ہے، تمہارے پاس حسن ہے،
خوبصورتی ہے، ایک اسٹرینتھ ہے. شادیوں کو 7 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، اتنا وقت ہوا ہے، اور ابھی سے ہی تم سمجھتے ہو کہ تم زوال پذیر ہو اور تمہارا یہ خراب ہو گیا اور وہ خراب ہو گیا، اور تم ویسے کیوں نہیں دکھتے جیسے کہ شادی سے پہلے تھے، ایک ینگ گرل کی طرح. تو یہ تو ایک ایجنگ پروسیس انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہے. تو اس دن تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جس وقت تمہاری شادی کو 40-50 سال ہو رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت ہاتھ میں، یہ جاتی ہی چلی جائیں گی. ان کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس وقت کی قدر کرو جو تمہارے پاس اس وقت موجود ہے. کیونکہ جو آج حسن ہے، جو آج بیوٹی ہے، جو آج جوانی ہے، جو آج اسٹرینتھ ہے، وہ کل نہیں ہوگی. آپ کمزور پڑتے جائیں گے، اور آپ کے بچے، آپ کی نسلیں، آپ کا گھر بار، ہر چیز، آپ کی عمر، یہ وقت آپ کے اوپر ضربیں لگاتا رہے گا. آپ سے آپ کی جان، آپ کی زندگی، آپ کی اسٹرینتھ چھینتا چلا جائے گا. یہی نظام الہی ہے. اور یہ بچے جو ہمارے پروں کے نیچے اس وقت بیٹھے ہیں، اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، باہر کی دنیا میں یہ بہت کم دکھائی دیتا ہے. باہر کی دنیا میں ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، انہوں نے آدھا وقت تو پیچھے دیکھتے گزار دیا. بیٹوں نے پیرنٹس کو سپورٹ کرتے گزار دیا، اپنی بہنوں کو بیاہتے گزار دیا، اپنے بھائیوں کو پڑھاتے گزار دیا. آپ اپنے بال بچوں کے اور اپنی بیوی کے نگران ہیں. کہا تو جاتا ہے کہ والدین کو اف نہ کہو، یا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو جب وہ بوڑھے ہو جائیں، خاص کر اس وقت. تو حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے. آپ جو باہر چلے آئے، اگر آپ اپنے والدین کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ساری زندگی، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ کل کو اسی سائیکل پہ چلے گا، تو اس بات کو جانے دیں. ہمارے ہاں بغیر سوچے سمجھے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر بلیو کیا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے جملے ہیں جو تسبیح کی طرح ہمارے معاشرے میں سنائی دیتے ہیں. ہر کوئی جپتا ہے وہی مالا، ہر کوئی وہی باتیں کرتا ہے، ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محتاجی سے بچائے. اور جس وقت 60-70 سال کے ہوتے ہیں، ساری زندگی پیچھے والوں کو سپورٹ کیا ہوتا ہے، خالی ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور امید کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ان کو پالے، بچے ان کو سپورٹ کریں، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا کرنا ہے. تو آج اگر جو ہم جیسی بیچ کی مچولیاں ہیں، جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، جو لاسٹ اپنے آپ کو پاتے ہیں، جو اپنے پیرنٹس کو بہت ہی عاجزی سے، انکساری سے، ڈیووشن سے آگے رکھتے ہوئے سپورٹ کرتے رہے ہیں، کل کو ان کی اولاد ان کو سپورٹ نہیں کرے گی تو وہ اپنے برے وقت کے لیے بچا کے رکھیں. ہم عموماً اپنے بچوں کو یہ جملہ کہتے ہیں کہ انسان شیر کی طرح جیے اور شیر کی طرح مرے. تو کرنا چاہیے جس کے والدین مستحق ہوں. جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں، والدہ گزر گئیں، ابا اکیلے رہ گئے، یا ابا گزر گئے، امی اکیلی رہ گئیں، تو ہاں آپ ان کو سپورٹ کریں جس حد تک ہو سکے، آپ رکھیں. ہماری والدہ خود ساری زندگی ہمارے ساتھ رہی ہیں، چونکہ ہم امی کی اکیلی بیٹی تھے، اور ہماری ذمہ داری بنتی تھی، کیونکہ اگر ہمارے والد ہماری امی کے لیے کوئی چیز، کوئی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ ہم تھے. ہماری شادی بھی ہمارے ننیال میں ہوئی، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری شادی ہماری ننیال میں ہوتی، یا ہماری کسی بھی فیملی میں ہوتی، یا ددیال میں یا ننیال میں. ہم نہیں چاہتی تھی. ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی کہیں بھی ہو، غیروں میں ہو، کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک ایسے گھر میں نہیں پلے بڑھے جہاں پر ایک امی ہوتی ہیں، ایک ابا ہوتے، تھوڑے سے بچے ہوتے. ایک نارمل فیملی ہماری نہیں تھی. ایک ایسی فیملی تھی جہاں پر 2 امیاں تھیں، جہاں پر ستیلے بہن بھائی تھے. آپ کا اپنا مارے تو انسان کو وہ احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا جو سٹیپ ہے وہ ہاتھ بھی لگا دے تو انسان کا دل سوچتا ہے کہ ستیلا تھا اس لیے کیا، اپنا نہیں تھا. آپ اس چیز کو بدل نہیں سکتے، آپ چاہے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو. اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ ہماری زندگی میں جو بھی کمی رہی وہ ہمارے گھر میں نہ ہو. ہمارے بچے آپس میں جڑ کے رہیں، ہمارا گھر ہمیشہ ان کے لیے کھلا رہے، اور ہماری بہو ہے، ہمارا داماد ہے، اور اس گھر میں ہم سب بستے ہیں. یہ مین ہاؤس ہے جو کہ رننگ میں ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کا ہر پہلو دکھایا ہے، بہت آزادی سے، بہت اوپنلی یہاں پر بات کی ہے. اور ہم نے چاہا ہے کہ ہماری باتوں میں، یا ہماری ذات میں، یا ہماری زندگی میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. ہم کیوں کریں گے؟
یہ چینل جو ہے یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے حال کو، اپنے وقت کو پیچھے دیکھتے ہوئے گزار دیتی ہیں، اور وہ یہ سوچتی ہی نہیں کہ وہ دنیا جس کے وہ خواب دیکھ رہی ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ وہاں سے نکل آئے. جس لمحے انہوں نے قدم باہر رکھا اس لمحے پیچھے والے آگے ہو گئے. اگر آج ان کے لیے تھوڑی بہت وہاں پر اس دنیا میں جگہ ہے بھی جہاں سے وہ نکل کے آئی ہیں، تو واپس جانے پر کچھ عرصے بعد وہ بھی نہیں رہے گی. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے وقت پہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں اور جا کر وہاں پر آباد ہوں. جیسے پنیری لگاتے ہیں، آپ بیج ڈالتے ہیں گملے میں، بہت سارے ڈھیر اگتا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ ذرا بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس گملے میں رہنے لائق نہیں ہوتے، ان کے لیے وہاں غذائیت نہیں ہوتی، وہ وہیں پھل پھول نہیں سکتے، وہ چھوٹے چھوٹے مر جاتے ہیں، پھول بھی نہیں دیتے، کمزور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کو نکال کے پنیری کو زمین میں لگانا پڑتا ہے، تاکہ جہاں پر وہ لگایا جائے وہاں پر اس کو اس کے موافق غذائیت ملے، پانی ملے، ہوا ملے، سوئل ملے، وہ پھلے پھولے. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو یہ تاکید کرنا چاہتے ہیں، بیٹے خاص کر اپنے پیسوں کو بچا کے رکھا کریں، اس لیے کہ انہوں نے ایک سائیکل بریک کرنا ہے. باہر کے معاشرے کا بچہ جو ہے، چاہے آپ اس کی کتنی ہی تربیت کیوں نہ کر لیں، کتنا ہی کیوں نہ بتا لیں، obviously اس پر ایک معاشرے کا اثر ہے. ہمارے یہاں تو جیسے گھوڑے کے دونوں طرف وہ آنکھوں پہ لگائے ہوتے ہیں نا کہ اس کو ادھر ادھر کچھ نہ دکھے، ہمارے یہاں کے مرد کے آنکھوں پر وہ انویزیبل گھوڑے والے پیڈز جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، اس کو صرف سامنے دکھائی دیتا ہے. ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے، ہم کو بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اپنے سسرال کا ذکر نہیں کیا. تو ہمارے ساس سسر حیات نہیں ہیں. ہمارے سسر جو تھے وہ چل بسے، کافی برس ہو گئے اب تو، اور میاں صاحب گئے تھے، ان کی وفات سے پہلے ان کو مل آئے تھے. اور ہماری ساسو ماں جو ہیں اسی طرح جب وہ بستر مرگ پہ تھیں اور امید نہیں تھی کہ وہ بچیں گی، USA میں تھیں، تو ہم دوڑ کر اپنے میاں صاحب کے ساتھ انہیں ملنے کے لیے گئے تھے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اور ہم گئے، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم جس حد تک ہو سکے اپنے میاں صاحب کا ساتھ دیں. ہم اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کل کو وہ ہمیں اس طرح سپورٹ کریں گے، یا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا فائنینشیل سپورٹ کریں گے، یا ہمیں رکھیں گے. ہمارا نہیں خیال کہ یہ ہمارے لیے مناسب ہے، یا ہماری نسلوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہم کو پالیں. اس لیے کہ ہمارا معاشرہ، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آنکھوں پر وہ گھوڑے کی طرح دونوں طرف پیڈز لگے ہوتے ہیں اور کچھ ادھر ادھر دکھائی نہیں دیتا، اور کچھ جملے، کچھ ریتی رواج وہ مالا کی طرح جپتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں، وہ غلط سوچ رہے ہیں، وہ صحیح سوچ رہے ہیں. وہ سوچ کا در کھولتے ہی نہیں، وہ اپنی زندگیاں یوں ہی گزار دیتے ہیں ایک سائیکل پہ چلتے ہوئے. ان کے پیرنٹس بھی یہی کرتے تھے، ان کے پیرنٹس بھی یہی کرتے تھے، وہ خود بھی یہی کرتے رہے، اور ان کی اولادیں بھی جو ہیں وہ یہی کرتی رہیں گی. تو وقت بدلتا جاتا ہے. تو کبھی بھی بچیوں کو یا بچوں کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جو زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں ان کی اولاد بالکل ویسے ہی گزارے گی. اور کبھی بھی بچیوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے شوہر کے گھر سے زیادہ ان کے پیرنٹس کا گھر سیکیور ہے اور ان کو خوشی بخش سکتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن بات ہے. وہ ایک ڈینائل میں ہے اور ان کو وہ دکھائی دے رہا ہے جو کہ حقیقت نہیں ہے. وہ خوابوں کی دنیا میں بستی ہیں. ان کے لوٹ کے جانے پر ان کو وہ جگہ جو کہ ان کی وہاں پر تھی بھری ہوئی ملے گی، خالی نہیں ملے گی. تو انسان عزتوں سے زندگی گزارے، موقع ہو، محل ہو، ہاں چلا جائے، مل آئے، اپنے وقت پہ جائے، اپنے وقت پہ آئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تمام زندگی کی خوشیاں، اپنا ہر عید چبرات جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہ دیکھیں، اپنے شوہر کو نہ دیکھیں، اپنے گھر کو نہ دیکھیں، اپنے گھر میں ایک زندگی پیدا نہ کریں. آپ کے بچے عید والے دن بھی اسکول چلے جائیں کہ کیا کرنا، یہاں تو کوئی ہے نہیں، ہم کس کے لیے تیار ہوں، کس نے آنا، کیا پکانا، ورکنگ ڈے ہے. کہاں پہنچیں گے پھر وہ؟ کیا سیکھیں گے پھر وہ؟